बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान की मेरा मुल्क पाकिस्तान की बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हैं, और इन ट्रेजेडीज़ में से जो मुझे सबसे बड़ी ट्रेजेडी या प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये है कि शायद मेरी इल्म के मुताबिक ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे जब कोई ट्रबल टाइम होता है, वैसे तो खैर अक्सर हमारा ट्रबल टाइम ही चल रहा होता है, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी वेव आती है या किसी का कोई पसंदीदा सियासी या फ़ौजी लीडर इधर उधर हो जाता है, तो एक ख़ास तबके के अंदर से आवाज़ निकलती है पाकिस्तान ने ख़त्म हो जाना। बल्कि पिछले दिनों मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरे एक बड़े पसंदीदा जो एंकर थे उन्होंने अमेरिका में जवेद अहमद गामदी साहब का इंटरव्यू लिया, और उन्होंने जवेद गामदी साहब के बेशुमार दफ़ा इग्नोर करने की कोशिश के बावजूद बार बार इस सवाल को दोहराया, पाकिस्तान टूट जाएगा ना जी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक किसी भी मुल्क की इससे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं हो सकती कि वहाँ के बसने वाले लोग मुश्किल हालात की फ़ाइट करने की बजाय ये सोचना शुरू कर दें कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। मैं पहले ऐसी बातें नहीं सोचता था कि ये कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है ख़ास तरह की। मुझे याद पड़ता है कि मेरी नौजवानी में यानी कि लेट टीन्स या 20s के अंदर जंग अखबार के अंदर एक चीज़ छप कर आया करती थी क्रॉसवर्ड्स के अलावा कि जी पाकिस्तान की 10 सबसे बड़ी मसाइल आप लिखें, या बाज़ दफ़ा उन्होंने मसाइल दिए होते थे और कहते थे कि जी आप तरतीब लगाएं कि कौन सा सबसे बड़ा मसला है, फिर उसके बाद उसमें मुआशी मुश्किलात थी, पानी का मसला था, सैलाबों का मसला था, डिज़ास्टर्स का मसला था, मुआशी तकालीफ थी, कर्ज़ों का मसला था, इस तरह के मसले होते थे। और लेकिन पता नहीं क्यों बग़ैर कुछ जाने बूझे मुझे अक्सर लगता था कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका इसमें ज़िक्र नहीं है, और वो है पाकिस्तान का असल मसला, जहाँ से हमारा किक स्टार्ट नहीं हो रहा। वक्त गुज़रता गया, वक्त गुज़रने के साथ ज़ाहिर है मैंने किताबें भी पढ़ी, लोगों से भी मिला, सारा एक पूरा लाइफ का साइकिल चलना शुरू हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग आज से बहुत साल पहले इस मसले की तरफ फिक्स हो गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के वजूद का कायम रहना पे कंफ्यूज होना, और पाकिस्तान तरक्की कर सकता है इसका यकीन ना होना, और पाकिस्तानी किसी अच्छे तरीके से बग़ैर डांग सोटे के या बग़ैर किसी सख्ती के ख़ुद से डेवलप होने की कोशिश कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इसका लाहे अमल ना होना है। वक्त गुज़रता गया, मेरी एज भी बढ़ती गई, मैं सोचता गया कि ये अगर 3 मसाइल हैं तो इनका सलूशन क्या है। मैं आज से 2 साल पहले कुछ चीज़ें सोच के मैंने अपनी किताब लिखनी शुरू की। मैंने उस किताब की प्रमोशन के लिए और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियोस बनानी शुरू की। मैं असल में कर ये रहा था कि आप यूँ समझ लीजिए कि मैं एक किस्म का लोगों के साथ अपना रिज्यूमे शेयर कर रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं तब तक अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि ना मैं दीनी आलिम हूँ, ना मैं कोई उस्ताद हूँ, ना मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर हूँ, लेकिन एक आम आदमी के होने के बावजूद मेरी अपनी उस वक्त मैं 50 साल का था या 49 साल का था, 49-50 साल की ज़िंदगी में मुझे इतने बेशुमार लोग, इसातिज़ा, इदारे मिले हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं कि किसी को मैं आलमों या उस्तादों की तरह टीच तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने तजर्बात शेयर ज़रूर कर सकता हूँ। और शेयरिंग के पीछे ये नुक्ता नज़र मेरे मौजूद था कि 23-24 साल की उम्र में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक फ़िज़िक्स के टीचर ने, जो शायद बड़े सीनियर टीचर थे उस वक्त के, उन्होंने मेरी बातें सुन के कहा था कि भाई अभी तो 23-24 साल का है, तो इस तरह की आइडियलिस्टिक किस्म की बातें कर रहा है,
دیکھتے ہیں 50 کا ہو کے کیا کرے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں جو باتیں سوچ رہا تھا اور جس طرح کا میرے ذہن میں کنٹریبیوشن، شیئرنگ اور اس طرح کی چیزیں دوڑ پھر رہی تھیں، وہ تمام مختلف حالات میں گزرنے کے باوجود میں 50-52 سال کی عمر میں بھی ویسا ہی سوچ رہا ہوں. یعنی کہ میرا آئیڈیلزم آپ کہہ لیجئے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹوٹا نہیں. اب جب میں نے یہ سارا کچھ کیا، ریزیومے شیئر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ بھئی ریلیجن کے متعلق میرے یہ خیالات ہیں، فلسفے کے متعلق یہ خیالات ہیں، سائنس کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں، تاریخ کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں، اسپرچویلٹی کو میں ایسے دیکھتا ہوں. سو مچ سو کہ میں نے جن بھوتوں کے اوپر بھی ویڈیوز کی، یعنی کہ اپنا نقطہ نظر میں نے مختلف شعبوں کے حوالے سے پیش کیا تاکہ سب سے پہلے جو وڈ بی آڈینس ہے وہ یہ جان سکے کہ یہ ساری باتیں کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. اب وہ سٹیج آئی ہے کہ جس کے اوپر میں اس تمام ریزیومے کی بیس کے اوپر اور اپنے ایک تعارف کی بنیاد کے اوپر اس کو کنسائز اور کلیکٹ کر کے ایک ایسی چیز شیئر کروں کہ جو شاید میری ملک کی خدمت کر سکے. ملک کی خدمت کا خیال میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ میرے ذہن میں یہاں سے شروع ہوا تھا اور اس سے مجھے آج تک چڑ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے یہ ٹوٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ ترقی نہیں کر سکتا. تو مجھے یہ بات سے چڑ بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور مجھے بہت انفارچونیٹ یہ بات لگتی ہے کہ ایک نظریاتی ملک کے لوگوں کے دماغ کی حالت ایسی کر دی گئی کہ وہ مایوسی کی طریق راہوں میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت. اور یہ ایک ایسا ملک ہے اور خاص طور پہ جب یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ 64% آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے. یعنی کہ 22-23 کروڑ میں سے 15 کروڑ لوگ 30 سال سے کم ہیں، نوجوان ہیں. تو یہ ساری کی ساری آبادی ظاہر ہے ضائع تو نہیں کی جا سکتی. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ 15 کروڑ لوگ پاکستان چھوڑ کے دنیا کے مختلف حصوں میں شفٹ ہو جائیں گے. اس میں سے زیادہ 10, 20, 30, 40, 50 لاکھ کروڑ لوگ چلے جائیں گے. باقیوں نے تو ادھر ہی رہنا ہے. تو اگر ادھر رہنا ہے اور یہ مایوسی کے بادلوں کے اندر ہی رہیں تو یہ کریں گے کیا؟ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک سیریز اپنے طور پہ بنانے کی کوشش کی ہے اور اس کا نام رکھا ہے یوتھالوجی. یوتھالوجی میرے نظر میں ایک ایسی سیریز ہے جو ہے تو آئیڈیلی 9 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے، لیکن میری شدید خواہش ہوگی کہ اس کو 9 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں، بچوں کے یا لڑکوں کے یا نوجوانوں کے اور لڑکیوں کے ماں باپ ضرور دیکھیں، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی. اگر کسی بچے کو یا بچی کو کسی اچھی چیز کا پتہ چل بھی گیا ہے اور وہ اس کو پرسیو کرنا چاہتا ہے اور اس کی پیرنٹل سپورٹ اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا. اس سیریز کے مختلف مشورے جب میں کر رہا تھا تو کسی نے میرے سے پوچھا تیری ٹارگٹ آڈینس کیا ہے؟ میری ٹارگٹ آڈینس صرف پاکستان کے 9 سے 30 سال کے بچے یا یہ 15 کروڑ نہیں ہیں. مجھے اپنی زندگی سے ایک اور چیز جو سمجھ آئی ہے وہ خاص طور پہ یہ سمجھ آئی ہے کہ ہم یہ جو 9 سے 30 سال کی عمر کے بچے ہیں جو بہت جلد یا اگلے 10-20 سالوں کے اندر ملک کا معاشی انتظامی معاملات کو بھی دیکھیں گے. کوئی فوج میں جائے گا، کوئی بینکر بنے گا، کوئی فارماسسٹ بنے گا، کوئی ہسٹورین بنے گا، کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ بنے گا. مختلف طرح کے شعبوں میں یہ لوگ نظر آ رہے ہوں گے. لیکن اگر ان کی زندگیوں میں امن امان ہی نہ ہوا اور ان کی زندگی اپنی ہر وقت سٹیک پہ لگی رہی تو پھر جتنی مرضی بھی ذہنی طور پہ یہ ڈیولپ ہو چکے ہوں یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اسی وجہ سے اپنے ملک کی خاص طور پہ جغرافیکل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے
یوتھالوجی میں اس سیریز کے اندر میری آڈینس صرف پاکستان نہیں، پاکستان کا یوتھ نہیں، بلکہ انڈین اور بنگلہ دیشی لوگ بھی میری آڈینس کے طور پہ میں دیکھنا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ 47 تک سارا اکٹھا تھا۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے حصے میں جو زمین آئی، اور خاص طور پہ پنجاب اور کے پی کا علاقہ، یعنی خیبر پختون کا علاقہ، وہ علاقہ جو گندھارا اور انڈس ویلی کی جنم ستھان تھا، پنجاب جہاں پہ ہندوؤں کی سب سے بڑی جنگ مہابھارت ہوئی، اس کو ہندوستان سے کیسے کاٹا جا سکتا ہے؟ اور ہم ان علاقوں کی پرانی تاریخ کو آج تک جو چھپائے بیٹھے ہیں اور جو پروموٹ نہیں کر پا رہے یا کرنا چاہتے نہیں ہیں، تو ہمارے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو جب تاریخ سے کاٹ دیا جائے گا اور تاریخی پرسپیکٹیو ہی ان کے اندر نہیں ڈیولپ ہوگا، تو کیسے ان کے اندر ایک انٹلیکچوئل سٹرنگ یا سٹریپ جو ان سے ہے وہ تیار ہو سکے؟ سب سے بڑی بات، اگر اب بھی ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر نہ بنائے، امن کی راستے پہ نہ چلے، یہاں کے لوگوں کی اور ان کے لوگوں کی پراسپیرٹی کے لیے کام نہ کیا، تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا مستقبل اتنا تابناک اور خوشگوار نہیں ہو سکتا جتنا اس تعلقات کو بہتر بنانے سے ہوگا۔ میری خواہش، میری دعا یہ ہے کہ یہ تقریباً ان تینوں ممالک کے جو یوتھ ہے وہ 1 بلین کے اوپر آبادی ہے، یعنی کہ 1 ارب لوگ 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، یعنی کہ یہ بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، انہوں نے 10-20 سال بعد ان تمام مسائل اور ان تمام تجاویز اور ان تمام جو مستقبل ہے اور جو اس وقت ان کا حال ہوگا، اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آج سے 20-30 سال بعد بھی اس خطے کے تنازعات حل نہ ہو سکے، یا وہ قوم یا وہ یوتھ یا وہ مرد و خواتین تیار نہ کیے جا سکے جو ان تنازعات کو حل کر سکیں، تو اس خطے کا مستقبل تاریخ ہی رہے گا۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی واضح کر دوں، میری اپنی پاکستان کے متعلق ایک تھیوری ہے۔ ویسے تو خیر جب بھی برے حالات آتے ہیں، ہمارے ایک خاص طرح کا طبقہ نہ صرف کہ پاکستان کے ٹوٹ جانے کی یا خراب ہو جانے کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ پاکستان کے بننے پہ بھی سوال اٹھاتا ہے۔ میں پاکستان کی بننے کی، ہندوستان کی تقسیم کی انتہائی پرزور حمایت میں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے اپنا راستہ کھوٹا کر دیا، وگرنہ پاکستان ایک ایسے ملک کے طور پہ ڈیولپ ہونا تھا، اور اب بھی کیا جا سکتا ہے، کہ جو اس خطے کے اندر اسلامی جذبے کے تحت، قوانین کے تحت نہیں، صرف اسلام کے ٹرو کنسیپٹ تحت محبت، بھائی چارہ، امن اور پیار کو پھیلا سکتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس اسلام نے اور اس اسلامی پاکستان نے، جس نے پیار، محبت اور بھائی چارے کو پھیلانا تھا، آج دنیا اس سے خوف زدہ ہے۔ ہم نے کئی دہائیاں یہاں پہ صرف اور صرف وارز کے لیے ہیومن ریسورس تیار کرنے پہ لگا دیے۔ ہمارا اصل مقصد، جس کی وجہ سے میرے خیال کے مطابق پاکستان کی یوٹیلیٹی تھی اور ہے، اور اللہ کرے کہ یہ رہے، وہ یہ ہے کہ نہ صرف کہ سب کانٹیننٹ کو ایک بہتر خطے کے طور پہ ڈیولپ کرے، بلکہ سب کانٹیننٹ کو اتنا سٹرونگ بنائے معاشی طور پہ اور اخلاقی طور پہ کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی طرح دوبارہ سے اس خطے سے
لوگ وہ علم حاصل کر سکیں جس علم کی بنیاد پر یونان، مصر، چائنا اور یورپ کی بہت بڑی بڑی علمی عمارتیں کھڑی ہوں۔ تو ہمیں امن کی طرف اور محبت کی طرف جانے کے لیے اس 1 ارب نوجوان پہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں اور میری ایکسیس اور میرا پلنا بڑھنا اور میری جو سمجھ بوجھ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ تو یوتھالوجی کی سیریز کے اندر میں کوشش کروں گا کہ ایک ایسی ایپیسوڈز کے اندر ایسے چیزیں یا آئٹمز یا خیالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں جس کی وجہ سے ہماری سماجی، ذہنی، معاشی، معاشرتی نشو و نما ہو سکے۔ میں اس سیریز کے تھرو تاریخ پہ، انڈو پاک کی تاریخ پہ بات کروں گا۔ میں نوجوانوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے، ان کے بایولوجیکل جو سی ایک خاص ایج کے اندر بایولوجیکل اور سوشو بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل ڈیمانڈز اینڈ نیڈز کیا ہوتی ہیں، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ نوجوانوں کا ایک اور بڑا مسئلہ کہ ٹین ایج میں کون سے سبجیکٹس رکھنے ہیں، کون سی لائن، کون سے کیریئر کو پرسو کرنا ہے، اس کے متعلق بات کروں گا۔ مختلف کیریئر کون سے ہیں، ان کی کیا گڈس اور کیا بیڈز اور کیا ویکنیس اور اسٹرینتھس ہیں، کس طرح کے بندے کو کس طرح کے کیریئر میں جانا چاہیے، کس طرح سے اس کو کیریئر کی سلیکشن کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات، مورل ہیومن بینگ کا فائدہ کیا ہے، کمیونیکیشن کس طرح سے کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اپنے روزگار کی جگہ پہ، تاکہ یہ لوگ کمیونیکیشن کے وائز اتنے سٹرونگ ہو سکیں کہ کل کو یہ اپنے جو ان سے متعلقہ محکمے اور متعلقہ علاقے میں بھی کمیونیکیشن بہتر کر سکیں، بلکہ کراس بارڈر کے اندر بھی یہ کمیونیکیشن بہتر اپنا سکیں۔ تو اس طرح کے سیریز کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ میں نے آج تک یہ بات کبھی نہیں کہی، میں پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں۔ اگر آپ کو لگے اب تک کی میری ویڈیوز اور کتاب سے کہ شاید میں واقعی ہی کوئی چیز بہتر شیئر کر سکتا ہوں اور اس سیریز کی ایک ساتھ آپ کو پسند آئیں، یا ایسا لگے کہ ہاں یہ یوتھ کے لیے سپورٹیو ہیں، تو کوشش کیجئے گا کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ ہیں اپنے حلقے کے اندر اس کو ضرور پبلسائز بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا۔ میں اس سیریز کو یوٹیوب پہ رکھوں گا اور ریلز جو سی ہیں میری فیس بک پہ آتی رہیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ یہی ہے، کیونکہ میں نے پچھلے دنوں بہت سارے لوگوں سے پوچھا تھا تو اس میں مکسر مجھے یہ نظر آیا کہ لوگ ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور تحریر کو بھی پسند کرتے ہیں۔ میں بنیادی طور پہ اپنے آپ کو رائٹر ہی بنانا چاہتا ہوں، تو یہی جو سیریز ہے ویڈیو مکمل ہونے کے بعد آپ لوگوں کی فیڈ بیک کے ساتھ جو چیزیں میرے پاس جمع ہوں گی، اصل ارادہ میرا اس پہ کتاب لکھنے کا ہے، یوتھالوجی کے نام سے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ یوتھالوجی کا سفر دلچسپ بھی ہوگا، معلوماتی بھی ہوگا، اور شاید ہماری زندگیوں میں کچھ بہتری لانے کا سبب بھی ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔